برائے مہربانی المدثر اسلامک گولڈ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له لا وزير له لا مثل له لا مثيل له لا مثال له ولا مماثل له سرمدي أبدي أزلي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له لا ند له لا ضد له لا حد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وكريمنا مأوانا ملجانا سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ومحبوبه ومطلوبه ومقصوده وموجوده صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا نبي الحرمين ويا إمام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين أدركني 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 يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم بفضل الله تعالى زیب محفل صدر مجلس قافلہ سالار اہل سنت ایک تو جنریٹر ساتھ لگایا ہوا ہے دوسرا آواز ہونا شروع
ज़ेब महफिल, सदर मजलिस, काफिला सालार अहले सुन्नत, मीरे कारवाने अहले मोहब्बत, हजरत अल्लामा मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल कुद्सिया, वलाइक़े सद्इज़्ज़ वल एहतराम, मुक़्तदर व मुहतरम व मुहतशम हजरात उलमाए ज़ी वक़ार, नात खानान ज़ी कदर व मुअज़्ज़ज़ सामिईन व हाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम। क़ब्ल इसके कि इंतहाई मुख्तसर वक्त में मैं अपनी मारूज़ात जनाब की समाअतों की नज़र करूँ, दिल से दुआ कीजिए कि खल्लाक़े आलम जल्ला व अला शानुहु व आज़म बुरहानुहु अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल आज की इस पुरवक़ार बज़्म मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मुझे हक़ व सदाक़त के साथ बात कहने की और फिर मुझे और आपको सुनकर समझकर इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अहबाब ज़ी वक़ार, सबसे पहले तो मैं दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ जनाबे अंसर अब्बास साहब का और उनके रुफ़क़ा का कि जिन्होंने आज की इस खूबसूरत महफिल में मुझ जैसे नालायक और नाकारा खलायक इंसान को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत, आपकी क़द्र व मंज़िलत, आपकी शान व शौकत को कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान करने के लिए मौका फराहम किया। ये इतना बड़ा एजाज़ है मेरे लिए जितनी मेरी औकात नहीं है। इस वक्त उलमाए अहले सुन्नत जितने भी यहाँ मौजूद हैं, स्टेज की जीनत बने हैं या पंडाल के अंदर तशरीफ फरमा है, ये सब मेरे सर के ताज हैं और मैं इन सब के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। मन आनम के मन दानम, मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है, मैं उससे अच्छी तरह बाखबर हूँ। कुरान मजीद फुरकान हमीद के पारा नंबर 4 में से मैंने एक आयत को मुकम्मल आपके सामने पढ़ा और दूसरी आयत का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। आज हम इन आयात की रोशनी में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम और मर्तबा को समझने की कोशिश करेंगे। यकीनन मुझसे पहले काफी देर से ये महफिल जारी है। उलमाए ज़ी वक़ार की किताबात आप सुन चुके हैं, तो बात के बाद मुझ जैसे नालायक आदमी का बात करना है तो इंतहाई कार-ए-दारत, लेकिन फिर भी चूंकि सरकार की नौकरी के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ, तो अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा है कि अल्लाह ताला मेरी भी और आप सब की भी नौकरी दरे मुस्तफ़ा पर कबूल फरमाए। देखिए, जिस वक्त इंसान ने धरती पे कदम रखा और आहिस्ता आहिस्ता इंसानी आबादी, अफरादी कुव्वत बढ़ती चली गई, जिस वक्त अफराद ज्यादा हो गए तो उन अफराद को कंट्रोल में रखने के लिए फिर कानून की जरूरत पड़ी। तो अल्लाह ताला ने इंसान की बेहतरी के लिए, इस्लाहे अहवाल के लिए, इंसानी मुआशरे को अखलाकी अक़दार से रोशनास कराने के लिए अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पै दर पै इस बज़्म इम्कान में मबऊस फरमाया। जनाब सद्र हर नबी अलैहिस्सलाम ने इस बज़्म कायनात में आकर मुकम्मल जांफशानी के साथ, दिल की गहराइयों के साथ
दावत इल्लाह का फरीज़ा सर अंजाम दिया। जिन लोगों के मुकद्दर में था उनको हिदायत नसीब हो गई, जिन लोगों के मुकद्दर में नहीं था, मैं इसीलिए कहता हूं छोटे बच्चों को उठा देंगे, ये तमाशा है। हर जगह पे जमात आले सुन्नत का यही असर है। बड़े बड़े जो सुनने वाले हैं पीछे छुप के बैठे हैं, उनको शर्म आ रही है। छोटे छोटे बच्चे आगे बिठा देते हैं ताकि बयान करने वाला खुद ही शर्मिंदा होकर मरता रहे। ये जलसे नहीं होते, ये तमाशा होता है। जी तो मैं अर्ज कर रहा था कि हर दौर के अंदर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने पूरी जान फशानी के साथ दिल की गहराइयों से कोशिश की और अल्लाह का पैगाम अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाया। चलते चलते ये सिलसिला दराज हुआ और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंच गया। फिर खल्लाक़ के आलम ने इस बज़्म इम्का में औलाद आदम पर करम फरमाते हुए दावत इल्लाह की तकमील करने के लिए सैयदा ज़हरा के बाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमा दिया। आप इस बज़्म इम्का में तशरीफ लाए तो बाकी किसी दौर के अंदर किसी भी नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए कोई एजाजी सनद नहीं जारी की गई। ये सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा व मकाम है कि जितने अफराद भी आपकी गुलामी में शामिल होते चले गए, उन तमाम अफराद को एजाजी तौर पे ये सनद दी गई कि कुंतुम खैरा उम्मतिन। 1,24,000 अदवार के अंदर उम्मतें बनती रही, टूटती रही, लेकिन किसी को भी ये शर्फ न मिला कि किसी को अल्लाह ताला ने खुद कहा हो कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। तो पता चला कि तमाम उम्मतों में बेहतरीन उम्मत अगर कोई है तो वो सैयदा ज़हरा के बाबा की उम्मत है। अब हमें बेहतरीन उम्मत होने का जो शर्फ मिला है, इसके पीछे हक़ाइक़ क्या है? हमारे अंदर वो कौन सा हुनर है, हमारे अंदर वो कौन सा कमाल है? क्या हम सारी उम्मत मुस्लिमा के लोग बड़े हसीन हैं? क्या हम सारी उम्मत मुस्लिमा के लोग A to Z जितने भी हैं क़यामत तक आएंगे, हम बहुत ज्यादा आलिम हैं? हमने साइंस की रसदगाहों में, रिसर्च सेंटरों में बैठकर बहुत ज्यादा को मर्तबा, क्या वजह क्या है कि हम कुंतुम खैरा उम्मतिन? हुजूर मैं आपको तो नहीं पढ़ सकता, न मैं आपकी किताब पढ़ने के लिए आया हूं, मैंने तो अपनी किताब पढ़नी है। सही, जब मैं अपनी किताब पढ़ता हूं तो लहद से महद तक, महद से लहद तक मेरी पूरी किताब के अंदर मुझे कोई ऐसा हुनर अपना, कोई ऐसा कमाल अपना नजर नहीं आता जिसको बेस बनाकर कुंतुम खैरा उम्मतिन में मुझे शामिल किया गया हो। तो हकीकत फिर खुलकर यही सामने आती है कि अगर आज हम सबसे बेहतरीन हैं तो उसमें हमारा कोई कमाल नहीं, ये सारा कमाल सैयदा ज़हरा के बाबा का है। हम अरबी हैं, हम अजमी हैं, हम ईरानी हैं, अफगानिस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी जितनी कास्ट है, सैयद हैं, गैर सैयद हैं, काले हैं, गोरे हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, हम जितने भी हैं, अगर कुरान की नजर में और रहमान की नजर में हम खैर उम्मत हैं, यानी तमाम उम्मतों में बेहतरीन लोग हैं हम, तो उसमें अल्लाह ताला हमें बार बार ये बावर कराना चाहता है कि मेरा कुरान जब कहता है कि तुम बेहतरीन उम्मत हो, तो अपने मन के आईने के अंदर अपना अक्स देख लेना और फिर हमेशा इस बात का शुक्र अदा करते रहना कि तुझे देख के मैंने सनद नहीं दी, मैंने ये सनद अपने महबूब के चेहरे वद्दुहा पे निसार कर दी है, अपने महबूब का सदका उतार के ये सनद तुम्हें अता कर दिया। अब जिस वक्त कुंतुम खैरा उम्मतिन, ये उखरिजत लिन्नास, इससे आगे जुड़ा है।
یعنی لوگوں میں سے انتخاب کیا گیا، لوگوں میں سے ظاہر کیا گیا سرکار کی امت کو، یہ منتخب امت ہے۔ اب ان منتخب افراد میں سے پھر ایک انتخاب ہوگا۔ پہلے تو عام انتخاب ہے، اب دوسرا انتخاب جو ہے وہ ان منتخب افراد میں سے کچھ افراد کا چناؤ ہوگا۔ وہ کس طرح ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، اللہ تعالیٰ منتخب افراد کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تم میں سے ہونا چاہیے امتن، ایک گروہ، ایک جماعت، ایک فیملی، ایک خاندان، یدعون الی الخیر، جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہے۔ لوگوں میں خیر کی دعوت کو جاری رکھتا ہے۔ وہ ایک جماعت، ایک گروہ نہیں تو پھر ایک گھرانہ ایسا ہو جائے، ایک فیملی ایسی ہو جائے، چند افراد ہی اٹھ کھڑے ہوں کہ انہوں نے اس اسلامی معاشرے کو اسلامی خطوط پر چلانے کے لیے لوگوں کو دعوت الی الخیر کا پیغام پہنچانا ہے۔ دعوت الی الخیر پہنچانے والے لوگ جو ہیں یہ اپنا کام کس طرح کریں گے، ان کا مشن آگے کس طرح چلے گا؟ تو کہا گیا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ یہ یدعون الی الخیر والے جو لوگ ہیں وہ دو کام کریں۔ یأمرون بالمعروف، وہ معاشرے کے اندر اچھائی کو فروغ دینے کے لیے حکم دیں۔ حضور حکم دینے کے لیے حاکم چاہیے، اور جنہوں نے حکم کو وصول کرنا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے وہ محکوم بھی چاہیے۔ تو میں جہاں تک یہ سوچتا ہوں، جہاں تک میں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، یہاں پہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ تو کام جو ہے یہ ہمیں اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہم کسی نہ کسی باؤنڈری کے اندر حاکم ہیں۔ نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، ہم کسی نہ کسی چار دیواری کے اندر ہم حاکم ہیں۔ ایک دو تین چار پانچ ہمارے محکوم ہیں جو ہمارے حکم کو سنتے ہیں، وہ بیٹی کا روپ ہے، وہ بیٹے کا روپ ہے، وہ بیوی کا روپ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہر کوئی اپنے اس دائرے کے اندر حاکم بن کر امر بالمعروف، یعنی ان کو باقاعدہ طور پہ نیکی کی طرف تلقین کرتا رہے، اور ینہون عن المنکر، وہ ان کو برائی سے منع کرتا ہے۔ ایک تو بات میری سمجھ میں یہ آتی ہے، مفتی صاحب قبلہ بیٹھے ہیں اور باقی علماء بھی بیٹھے ہیں، میں تو نالیک شاہ، اگر اس کو ہم دوسرے رخ پہ لیں تو پھر وہ گروہ جو ہے وہ ہونا ہی ان لوگوں پر مشتمل چاہیے جو لوگ اس وقت ایوان اقتدار میں بیٹھے۔ لیکن ایوان اقتدار کے اندر چینج اس وقت آئے گا جب ہم شرابیوں کو، زانیوں کو، بدکاروں کو منتخب کر کے ایوان میں نہیں بھیجیں گے۔ ہم اچھے لوگوں کو جب منتخب کر کے، یہ ایک علاقے کی بات نہیں ہوگی، وہاں نقار خانے میں طوطی کی آواز کون سنے گا؟ باقاعدہ طور پہ میرا معاشرہ جو ہے اسلامی معاشرہ، بالخصوص وطن عزیز کے اندر، اگر ہم ایسے افراد کا چناؤ کریں، ایسے افراد کا انتخاب کریں جن کی پوری رات اللہ کو راضی کرتے ہوئے گزرتی ہے، تو پھر تو ایک چینج باقاعدہ طور پہ پورے معاشرے کے اندر آئے۔ اور رہی تیسری بات، اگر وہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے، تو پھر کچھ لوگ تو اکٹھے ہو جائیں، کچھ لوگ اکٹھے ہوں گے جب، تو پھر چونکہ وہ حاکم تو نہیں ہوں گے، لیکن جب وہ یدعون الی الخیر کے لیے نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ صلاحیت، یہ عزت، یہ فضیلت عطا کر دے گا کہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات لوگوں کے لیے حکم کا درجہ رکھتی ہو۔ جس طرح آپ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں ان کو دیکھ لیجیے۔ پھر یہ ایک تیسرا راستہ، جو لوگ یدعون الی الخیر کے لیے نکلیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، برائی سے روکیں،
بدکاری سے، فحاشی سے، عیاشی سے، منکرات سے، ملویات سے، بےہودگی سے جو لوگ روکیں معاشرے کے افراد کو، تو ایسے افراد کو چونکہ بہت سٹرگل کرنا ہوگا، ایسے افراد کے خلاف بہت کچھ ہوگا معاشرے کے اندر، ان کو تانے سننے پڑیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ چلو میں تمہیں پہلے كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ کی سند دی تھی، اب اس منتخب افراد میں سے جب تم منتخب ہو کے آ گئے ہو اور تم نے باقاعدہ طور پہ عملی طور پہ کام کیا ہے، تو جاؤ میں تمہیں کامیابی کی سند دیتا ہوں۔ اب ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کامیابی کی سند عطا کر دیتا ہے۔ یہ سند جو ہوتی ہے، میں بہت چھوٹا تھا جب ٹاٹ پہ بیٹھ کے میں نے اسکول میں پڑھنا شروع کیا، تو پھر پرائمری، پھر آگے مڈل تک چلا آیا، پھر جب میٹرک میں آیا میں تو مجھے سند ملی۔ چونکہ بچپن میں دھکے بہت کھائے تھے، بہت چھوٹا تھا جب ماں کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، اس کے بعد اکیلا بھی تھا، تو اس طرح پھر وہ جو اپنوں نے بھی نگاہیں پھیر لی تھی، ان کا دل پہ ایک زخم بھی تھا، تو جس دن میرے ہاتھ میں میٹرک کی سند آئی تو میرے اپنے اندر ایک ول پاور پیدا، میں نے سوچا یہ سند میرا مستقبل، میرا فیوچر جو ہے اس کو بہتر بنا۔ پھر میں آگے چلتا رہا، ایف اے میں گیا، میں بی اے میں گیا، ایم اے میں گیا، ماسٹر ڈگری جامعہ پنجاب سے لی، اس کے بعد میں مدارس میں آیا، میں نے قرآن پاک کو پڑھا، تجوید کو پڑھا، پھر دورہ حدیث تک۔ یہ تمام اسناد جو اس وقت بھی میرے الماری میں پڑی، ان کو دیکھ کر روحانی طور پہ مجھے خوشی ہوتی ہے کہ اور کچھ بھی نہیں ہے یار، تو کسی ادارے میں بیٹھ کے پڑھائی نہیں ہونا، چار پیسے مجھے مل ہی جائیں گے، میرا مستقبل، میرا فیوچر بہتر ہے۔ تو حضور جتنی بھی سندیں ملتی ہیں ان سے انسان کا فیوچر، مستقبل بہتر ہوتا ہے۔ یہ اولئک هم المفلحون کامیابی کی سند جو ہے، کیا جس کو ملتی ہے اس کی کوئی پراپرٹی بڑھ جاتی ہے؟ کیا اس کی جاگیر میں اضافہ ہو جاتا ہے یا اس کا بینک بیلنس بڑھ جاتا ہے؟ ہوتا کیا ہے؟ اس کامیابی کی سند کو ہاتھ میں لے کر کدھر جائے گا؟ کوئی محل بن جائیں گے اس کے، اسے کوئی حکومت مل جائے گی۔ تو حضور میں یہاں پر ایک بات عرض کروں گا کہ اسناد کی قسمیں دو ہیں۔ آپ اس دنیا میں علم کے حوالے سے جتنی بھی اسناد کو حاصل کرتے چلے جائیں گے، یہ فقط اس وقت تک آپ کے کام آئیں گی جب تک سانس کا آنا اور جانا جاری رہے گا۔ جس دن یہ سانس کی آمد و رفت بند ہو گئی حضور والا، پھر اس دن یہ کاغذوں کا ڈھیر رہ جائے گا۔ وہ جتنے بھی آپ کو تمغے ملے ہیں، وہ جتنے بھی آپ کو انعامات ملے ہیں، وہ جتنی بھی اسناد ملی ہیں، وہ ایک یادگار ہے۔ ردی کے کاغذ مل جائیں گے، اس ڈھیر میں جا کے آپ بیچ سکتے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن سانس رکے گی تو وہ اسناد بیکار ہو جائیں گے۔ جب آپ قبر کی چار دیواری میں قدم رکھیں گے، لٹا دیں گے آپ کو اور قبر کا منہ بند کر دیا جائے گا، وہاں پھر یہ سند جو ہے کامیابی والی، اس کا کام شروع ہو جائے۔ اس سند کا ایک ایک حرف جو ہے آپ کی قبر برزخی زندگی کے فیوچر کو روشن کرے گا۔ جہاں کوئی دیا نہیں ہے، کوئی چراغ نہیں ہے، لائٹنگ کا کوئی ڈیکوریٹنگ سسٹم نہیں ہے، وہاں پر یہ کامیابی کی سند آپ کے ماتھے پہ اگر سجی ہوئی ہے نا، یہ کوئی کاغذ کا ٹکڑا تو ہونا نہیں ہے۔ یہ کامیابی کی سند اگر آپ کے ماتھے پہ سجی ہوئی ہے، اور اگر آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں گزرا ہے، تو پھر قبر میں جا کر یہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ پوری قبر کو نور کا گھر بنا دے، اور قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے۔ اور میں نے حدیث پاک میں پڑھا اور بہت حیران ہوا، علماء تشریف فرمائے کہ فرشتے جب آئیں گے، حساب و کتاب کا سارا پروسیجر مکمل ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اس بندہ کی قبر جو ہے نا، اس میں ایک سوراخ کر دو، جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ہوا اس تک آتی رہے گی، اور یہ اپنی قبر میں لیٹ کر جنت میں اپنا گھر دیکھتا رہے گا۔ حدیث پاک پڑھ کر میرا سر جھک گیا، سر تسلیم میں نے خم کر لیا، لیکن میں نے ذاتی طور پر دیکھا قبر میں مجھے کوئی سوراخ نظر نہیں آیا۔
میں شاید نہیں سمجھا پاؤں. یہ ذوق ہوتا نا اگر دو چار جس طرح میرے بھائی بیٹھے ہیں یا پیر صاحب بیٹھے ہیں, دو چار میرے بیٹھے سننے والے ہوتے ہیں, بچے بٹھا دیے ہیں, وہ مزے سے بیٹھے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں مجھے کہ اس کا منہ کیسے ہلتا ہے, یہ ہاتھ کیسے اٹھاتا ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں آپ سارے لوگ. اب غور کیجئے گا حضور والا جو بات میں کہنے چلا کہ قبر میں ایک سوراخ کر دو جس کے ذریعے جنت کی ہوا یہاں تک پہنچے گی. حیران ہوں کہ کیا جنت کی ہوا جو ہے وہ پیکنگ میں آئے گی, صرف اسی سوراخ سے گزرے گی, ادھر ادھر کہیں نہیں لگے گی کسی. میں نے بہت تلاش کیا لیکن مجھے وہ سوراخ نظر نہیں آیا, لیکن میرا ایمان ہے کہ میرے نبی نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ ہے. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کو اور مجھے یہ سوچنے کا حق ہے یا کہ نہیں. ہم کسی کو فورس نہیں کرتے, ہم کلاشن کو لے کے نہیں آتے, ہم کسی ماں کی گود نہیں اجاڑتے, ہم کسی بہن کا سہاگ لوٹنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم کسی بیٹی کا مستقبل برباد کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم بچوں کو لائن میں لگا کر سکول کے اندر 100 بچوں کے منہوں میں گولیاں مارنے والے لوگ نہیں. ہم اسلامی معاشرے اور بالخصوص پاکستانی معاشرے کے اندر امن کے روادار ہیں, امن کے متلاشی ہیں, امن کے طالب ہیں. ہم امن, اخوت اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنا چاہتے ہیں. وگرنہ جو میں نے دیکھا, جو میں نے سمجھا, کہوں تو فطرت بھی کانپ اٹھے. قلم ہے قاصر, زبان ہے عاجز, ابھی مناسب فضا نہیں ہے. بہت کچھ کہا جا سکتا ہے لیکن نہیں, ہم چپ ہیں تو پتہ نہیں کس محبوب کے کرم کی امید پر چپ ہیں. کتنے آئے ختم ہو گئے, پھر ان کی جگہ پہ نام بدل لیے گئے, پھر ان کی جگہ پہ نام, میں نام نہیں لوں گا کسی کا, نام بدل کے وہ ابھی تک کچھ لوگ زندہ ہیں. لیکن جماعت اہل سنت صحابہ سے چلی آج تک جماعت اہل سنت سے. ہمیں کبھی ضرورت نہیں پڑی کہ بھیس بدل کے کہیں جائیں. ہم جہاں بھی کھڑے ہیں ہم سنی ہیں, ہمارے اندر کوئی چیز نہیں ہے, کوئی منافقت نہیں ہے. کوئی ہمیں اپنا بدعتی کہتا ہے, کوئی گمراہ کہتا ہے, کوئی مشرک کہتا ہے, کوئی ہمیں کافر لکھتا ہے. کہتے رہو, کیا ہوا, آپ کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ آپ ایک فتویٰ لگاتے ہیں اور اس کا کرم لاکھ مرتبہ ہم پہ نازل ہو جاتا ہے. جلاء الافہام کتاب کا نام ہے, حضرت علامہ شبلی کا واقعہ. اس میں وہ اور کوئی اس سے استدلال نہیں کرنا چاہتا, میں صرف اتنا ہی استدلال کروں گا کہ ابو بکر ابن مجاہد اس دور کے بہت بڑے عالم دین تھے. یہ کتاب لکھی علامہ ابن قیم نے. علامہ ابن قیم علامہ ابن تیمیہ کا شاگرد ہے. اس پہ بھی میں تلخ باتیں نہیں کروں گا, جان بوجھ کر نہیں کروں گا, صرف اتنا عرض کروں گا کہ کتاب آپ کے گھر کی ہے, ہم پہ برسنے سے پہلے اپنے گھر میں تو پڑھ لو کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. وہ کسی اور شاعر نے بھی کہا ہے نا, چپ رہتا ہوں تو سینے میں جلن ہوتی ہے. چپ رہتا ہوں تو سینے میں جلن ہوتی ہے, بات کرتا ہوں تو ڈر ہے تیری رسوائی کا. اور بہت خوبصورت کلام کیا ایک ادیب نے یہاں پہ کہ نہ صدمہ تم ہمیں دیتے, نہ ہم فریاد یوں کرتے, نہ کھلتے راز سربستہ, نہ یوں رسوائیاں ہوتی. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا. رات کے وقت سو گئے ابو بکر ابن مجاہد. ابو بکر ابن مجاہد اور ابو بکر ابن محمد دونوں استاد و شاگرد. اور مزے والی بات ہے کہ علامہ شبلی کا نام بھی ابو بکر, علامہ شبلی کا نام بھی ابو بکر. شبلی آپ کا تعارف ہے.
علامہ شبلی اس دور کے اندر سرکار کی محبت میں آپ عالم تھے، علامہ شبلی آپ پڑھاتے تھے، آپ کی مسلک تھی، سینکڑوں طلباء نے آپ سے علم حاصل کیا، لیکن آہستہ آہستہ عشق کا ایک اپنا رنگ ہوتا ہے، وہ ان پہ غالب آ گیا، کیا کتابیں، کیا وہ مسند، کیا وہ مدرسہ، کیا وہ مکتب، کیا علامہ، کیا جبہ، کیا قبہ، کیا دستار، سب کو چھوڑ دیا اور تنہائیوں میں بیٹھ کر مدینے والے سے نور لگا۔ تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں ہونے لگی۔ بس آپ کو سناؤں گا یاد، باقی کس کو سناؤں؟ ہونے لگی، پھر پڑھوں، تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں، تنہائی کے سب دن ہیں، تنہائی کی سب راتیں ہونے لگی، خلوت میں اب ان سے ملاقاتیں، اور اس پر اعلیٰ حضرت نے بھی تباہ مائی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ اس شاعر نے اعلیٰ حضرت کے تصور کو چرایا، اعلیٰ حضرت کو کسی سے بھیک مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کیا دل میں ہو یاد تیری، دل میں ہو یاد تیری، اور گوشائے تنہائی ہو، یہ ویسے نہیں کوئی جا کے اجودن کے پتن پہ بیٹھ جاتا تو پاک پتن بنا دیتا، یہ ویسے ہی نہیں کوئی اجمیر سے آتا ہے تو جنگل میں بیٹھ جاتا ہے، اجمیر میں جاتا ہے تو کچھ ہوتا ہے نا ان تنہائیوں میں، دل میں ہو یاد تیری، اور گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں، خلوت علیحدہ گوشہ تنہا بیٹھنا، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب
अंजुमन आराई हो, फिर तो खलवत में। तुम्हें क्या अर्ज कर रहा था कि हजरत अल्लामा शिबली, ये शिबली नोमानी नहीं, वो शिबली हजरत अल्लामा शिबली हर रात सरकार का दीदार होता। मैं रोता हूँ साईं, रोता हूँ साईं, मैं रोता हूँ, आप भी रोते हैं, हम सब रोते हैं। मैं आपको बहुत बड़ा आशिक नहीं हूँ, मैं तो शायद आप सबके कदमों की खाक के, आप में पता नहीं कोई तो बैठा होगा, पता नहीं उसका हुलिया कैसा है, लेकिन मन में पता नहीं कितनी शमा जलती होगी, और हिजरो फिराक की कितनी तपश होगी उसके सीने में, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन गौर से मेरी बात को सुनिएगा। हजरत अबू बकर इब्न मुजाहिद, उनको रात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो गया था। दीदार हो गया, जब दीदार हुआ तो हुजूर बैठे हुए थे और बार बार इस तरह देख रहे थे। अर्ज की कि हुजूर कौन है? कहा मेरा मेहमान आना है। देखा थोड़ी देर के बाद वो गोदड़ी, वो फटा हुआ लिबास, वो चेहरे पे गर्दो गुबार, और यहाँ जख्म का निशान। जैसे ही ये सहरा नवर अल्लामा शिबली वो ख्वाब में देख रहे, अबू बकर इब्न मुजाहिद नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आता, हुजूर उठ के खड़े हो गए। हुजूर उठ के खड़े होते हैं, आगे जाके सीने से लगाते, अपनी मसनद पे बिठाते, चेहरे पे हाथ फेर के पूछते, ये क्या हुआ? हुजूर आपके इश्क में दीवाना जो हो गया हूँ। आज बच्चे इकट्ठे हो गए थे, वो दीवाना दीवाना कह के पत्थर मारते रहे कि यहाँ भी लग गया कोई। सही पता जो नहीं है इश्क का, अल इश्क नारुन, इश्क आग है जो महबूब के सिवा सब कुछ जला के रखे। एक महबूब का वजूद रह जाता, पत्थर लगा पेशानी पे, जख्म बन गया। मेरे आका ने देखा, सिर्फ हाथ नहीं फेरा, सर को पकड़ा, जख्म को चूमा। और मैं समझता हूँ इस रिवायत को पढ़कर, और अल्लामा शिबली ने इसको प्रैक्टिकल करके, और पास जो बैठे थे अबू बकर इब्न मुजाहिद, उन्होंने आज ही दिन को फतवा लगाया था कि शिबली जो है ये दीवाना पागल हो चुका है, इसके पास कोई ना जाके बैठा करे। आज रात ये मंजर देख रहा है कि सरकार की बारगाह में ये पागल कबूल कितना है, तो सबके मन में ये तसव्वुर उठने लगा कि हुजूर हम मुकम्मल तौर पे जख्मी हो जाए, एक बार आपकी बारगाह में तो पहुंच जाए। ए मसीहा, ए मसीहा, ए मसीहा, कभी अंसर साहब आप पढ़ते रहते हैं आदत को, आपके लिए ज्यादा उलमा तो अल्हम्दुलिल्लाह, वैसे मेरे सर के ताज बैठे हैं। ऐ मसीहा कभी तू भी तो उसे देखने आ। क्या सुनाऊं, आज मेरा ज़ौक़ कुछ और है, पर मेरे सामने बैठा कोई। ऐ मसीहा कभी तू भी तो उसे देखने आ, तेरे बीमार को, तेरे बीमार को, तेरे बीमार को सुनते हैं कि आराम नहीं। मेरी
میری آہو فغاں کی صبح نہیں، میرے درد جگر کی شام نہیں۔ میری آہو فغاں کی صبح نہیں، میرے درد جگر کی شام نہیں۔ اے عشق تیرے دیوانوں کو آرام نہیں، آرام نہیں۔ تو حضور والا سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے، میرے آقا نے کہہ دیا سراغ ہے، میں نے مان لیا۔ پر میں نے کوشش بہت کی، ایک دو بار دوسروں کو بھی ساتھ لے گیا، اپنے مخالفین کو کہ آؤ یار تلاش کریں، تم مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہو، ہم سنی لوگ تو پڑھتے ہی نہیں، ہم تو جاہل لوگ ہوتے ہیں، ہمیں کیا پتا بخاری کی عبارت کس طرح پڑھنی ہے، سند کس کو کہتے ہیں، اس پہ باز کس طرح، ہم تو صرف شعر پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو۔ آپ آئے نا میرے ساتھ، آپ تو شیخ الحدیث ہیں، آپ نے اس حدیث کو پڑھا بھی، اور ہاں جی ہاں کیا ہے، بالکل مستند روایت ہے، تو کہا مجھے وہ دکھا تو دو۔ تو مجھے کہنے لگا آپ مجھے دھکے سے قبر پہ لے جا رہے ہیں، لیکن دکھاؤں گا کیا، وہ نظر تو نہیں آتی۔ میں نے کہا موجود ہے۔ نہیں سمجھ آئی نا بات، موجود ہے، نظر نہیں آتا، سراغ نظر نہیں آتا، موجود ہے۔ اب پیچھے والوں کے پاس جا کے کیا سناؤں، پتہ نہیں ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ سراغ موجود ہے قبر کے اندر، نہیں مانتا تو ایمان نہیں رہتا، مانتا ہوں تو نظر نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ نظر آئے نہ آئے موجود ہے۔ میں نے کہا تو جو گھنٹہ گھنٹہ لیکچر دیتا ہے کہ محبوب ہوں تو نظر نہ آئے، یہ حدیث پاک کیا کرے گا؟ اس نے کہا جی آپ مجھے الجھائیں نا، بس آپ کا اپنا عقیدہ ہے، میرا اپنا عقیدہ ہے۔ اچھا چلو ٹھیک ہو گئی بات، اب اس سوراخ میں سے جنت کی ہوا آئے گی۔ اب میں اس پہ سائنسی زاویوں سے گفتگو کروں، جب ہوا آتی ہے تو اگر ہوا کا کوئی ایک جھونکا کہیں سے گزرتا ہے تو وہ کتنے ایریے کو متاثر کرتا ہے، وہ کتنے ایریے کو متاثر کرتا ہے۔ پھر یہ لمبی بات ہو جائے گی، جو میں کہنا چاہتا ہوں اس سے پیچھے رہ جاؤں گا۔ اب بات یہ ہے کہ وہ ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے، یہ تو ٹھیک ہو، کہا اس کو کہو کہ یہاں قبر میں رہ کر دیکھتا رہا کرے کہ جنت میں اس کا یہ محل ہے، میں نے اس کے لیے یہ بنایا۔ یہ قبر، گاؤں کا نام کیا؟ 74 شمالی، 74 شمالی، اس کا قبرستان بھی ہے، بولیں 74 شمالی کے قبرستان میں نبی کا نوکر لیٹا ہوا ہے، وہ یہاں لیٹ کر جنت میں اپنا گھر دیکھ رہا ہے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا۔ 7 آسمانوں کے پار سدرۃ المنتہا کے قریب جنت ہے، یہ یہاں لیٹا ہوا ہے، یہاں سے جنت تک دیکھ لیتا ہے، مدینے والا وہاں سے یہاں تک نہیں دیکھ سکتا۔ یار غلام کو اتنا پاورفل سمجھ، جو نبی کا نوکر ہے، نبی کے در کے ٹکڑوں پہ پلا ہے، جس کے من کے اندر تمنا رہی کہ مجھے سرکار کے در کے کتے کے قدم چومنے کا شرف بھی مل جائے تو بڑی بات ہے، وہ قبر میں ہے اور جنت تک دیکھ رہا ہے۔ تو حضور انصاف کیجیے، امتی اتنی دور دیکھ لیتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک دیکھ لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تک دیکھ لیتے ہیں؟
تو یہ تو حضور والا، میں پھر اس پہ بحث کروں، پھر وہ احادیث جناب کی سماعتوں کی نظر کروں اور وہ قرآن پاک کی آیات سے استشہاد پیش کروں تو بات لمبی ہو جائے گی۔ صرف ایک دلیل قرآن پاک کے 7ویں پارے میں سے دیتا ہوں۔ 7ویں پارے میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق، تسلیم، محبت کو دیکھ کر، وفا کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ کہا اگر میں تمہیں اپنی کنٹرولنگ اتھارٹی دکھا دوں تو کافی نہیں ہے؟ تو کہا چلو ٹھیک ہے یہی دکھا دیں۔ ڈیمانڈ تو یہ تھی کہ تجھے دیکھنا ہے۔ کہا میں اپنا کنٹرول دکھا دوں۔ آیت ہے، حفاظ بیٹھے ہوں گے، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر نہیں ہے آیت تو مجھے سزا دو، ممبر سے اتار دو، چوک میں کھڑا کر کے گردن کاٹ دو میری، اور اگر آیت ہے قرآن کے اندر تو پھر آؤ نہ پڑھو، اس کا تم ہی ترجمہ کر دو۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح نوری دکھایا ہم نے، ملکوت، کنٹرول، فسبحان الذی بیدہ ملکوت، پاک ہے وہ ذات جس کے دستے تصرف کے اندر پوری کائنات کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے۔ یہاں بھی اللہ کہتا ہے اسی طرح ہم نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت، اپنا کنٹرول۔ السماوات، تمام آسمانوں میں، سماوات ہے، سما نہیں، آسمان دنیا نہیں، تمام آسمانوں میں، اور تمام آسمانوں کے ایک ایک ذرے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ کا کنٹرول کس طرح ہے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ زمین کے اوپر، نیچے، دائیں بائیں، شرق غرب، شمالن جنوبن، ہر طرف جس طرح اللہ تعالیٰ کنٹرول کرتا ہے۔ یہ دانہ ہم دفن کر کے آ جاتے ہیں نا جی، تو وہ پھر کس طرح کومپل نکالتا ہے، آہستہ 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 بڑھتا رہتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس نے کوئی آٹومیٹک سسٹم لگاتا ہے، یہ بیٹری سے چارج کر دیتا نہیں، وہ اپنے ملکوت سے چلاتا ہے۔ درست کہہ رہا ہوں؟ چلیے آج ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، علماء تشریف فرما ہے، تو آپ اگر تائید کر دیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میں آگے بھی یہ بات کر لوں، نہیں تو پھر رک جاؤں گا۔ ویسے میں نے علماء سے اس کو ڈسکس کیا، اپنے ادارے کے اور دیگر علماء سے، صلحاء سے، پڑھے لکھے لوگوں سے۔ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے، الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اب اس پہ کیا بحث کروں میں، پھر پول کھل جائے گا نا کہ یہ یہاں پہ الف لام استغراقی ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں گرٹا لگا کے آؤں، سائڈ سوٹ پہ ہٹ جاؤں گا، تو میں وہ کرتا ہی نہیں ہوں ایسا مشکل کام۔ سب تعریفیں للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو پالنے والا ہے تمام جہان والوں کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تمام جہان والوں کو کون پالتا ہے؟ بول تو دیں۔ عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم جبروت، پھر اس طرح چلتے چلے عالم ارواح، عالم ارواح سے آگے چلے تو صلب پدر، صلب پدر سے آگے چلے تو شکم مادر، شکم مادر سے آگے چلے تو یہ عالم دنیا، یہاں سے چلیں گے تو عالم برزخ، عالم برزخ سے چلیں گے تو عالم معاشر، عالم معاشر سے چلیں گے تو عالم جنت یا دوزخ۔ تو ان سب جہانوں میں جو بھی کوئی ہے اس کو اللہ پالتا ہے۔ العالمین ہے، سب جہان والوں کو پالنے والا کون ہے؟ جن کی اللہ سے بنتی ہے بول دینا یار، تھوڑا سا جمٹ ہو جائے۔ اللہ پالنے والا سب جہان والوں کا، العالمین ہے سر۔ تو العالمین میں عالم برزخ بھی ہے، عالم برزخ یعنی قبر والا جہان بھی ہے۔ تو قبر میں تو ہوتا نہیں، وہ پالتا کس کو ہے؟ عبارت ہونی چاہیے تھی، میں نے تو اپنے کلاس روم میں اس طرح پڑھایا، اگر ایسا ہے کہ قبر میں کوئی نہیں ہوتا تو پھر عبارت ہونی چاہیے تھی الحمدللہ رب العالمین الا عالم برزخ، تمام جان والوں کو وہ پالتا ہے سوائے عالم برزخ والوں کے، کیونکہ قبر میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، مٹی ہو جاتا ہے سب کچھ، ہڈیاں بن جاتی ہیں، خاک بن جاتی ہے، قبر میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے، ہوتا ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر ان کو تو وہ نہیں پالتا۔ تو یہاں پہ حروف استثنائیہ میں سے الا لگایا جاتا ہے، بتایا جاتا کہ قبر میں کچھ نہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں تمام جہان والوں کو پالتا ہوں، ان میں عالم برزخ بھی ہے۔ پتہ چلا قبر میں بھی کوئی ہے نا جس کو وہ پالتا رہتا ہے۔
اگر سمجھ میں آ گئی بات کسی ساتھی کے، اس کو میں اب اوپنلی ڈسکس نہیں کر پاؤں گا، میں نے آگے چلنا ہے۔ حضور والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں میں بات کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام کی کہ آپ کو زمین پہ ایک جگہ کھڑا کر دیا۔ اب قرآن کہتا ہے، بریلی کے اعلیٰ حضرت نہیں کہتے، سیال شریف کے پیر سیال نہیں کہتے، گولڈا شریف کے پیر مہر علی نہیں کہتے، میرے پیر نصیر الدین نصیر نہیں کہتے، غزالی زمانی کہتے، اور مولانا سردار احمد صاحب رضوی محدث اعظم پاکستان نہیں کہتے۔ یعنی ہم تو نہیں بولتے، قرآن کہتا ہے، اللہ نے کہا۔ اسی طرح ہم نے تمام آسمانوں اور زمین کے اندر اپنا کنٹرول جو تھا، کس طرح کرتا ہوں اس چیز کو، اس کو اس کو اس کو اس کو اس کو۔ اچھا، 18,000 مخلوق ہے نا سر، کیا ہر مخلوق کا ایک ہی فرد ہے؟ ان 18,000 میں سے ایک مخلوق تو انسان بھی ہے، تو کیا دھرتی پر ایک ہی انسان رہتا ہے؟ اب اس مخلوق کے افراد کتنے ہو گئے گن سکتے ہیں؟ اربوں خربوں تک تعداد پہنچ چکی ہے حضور والا۔ تو وہ جس کو بھی پال رہا ہے، جہاں جہاں بھی وہ کنٹرول کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو زمین پہ ایک جگہ کھڑا کر کے دکھا رہا ہے، اور آپ پورا منظر ایک لمحے کے اندر پوری کائنات تحت الثری سے عرش اولی تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک کوئی ذرہ ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہ دکھایا ہو۔ تو دیکھنے والے کو ناظر نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ اور جو ناظر ہوتا ہے جہاں تک وہ ناظر ہے اس کو اہل علم وہاں تک حاضر تصور کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک لمحے کے اندر پوری کائنات میں حاضر اور ناظر بنا کر پیش کر دیا، اور قرآن 1436 برس سے بیان کر رہا ہے جو پوری کائنات میں حاضر و ناظر ہے۔ مسجد اقصی میں پیچھے کھڑا ہے، جو کہیں حاضر ناظر نہیں، وہ ایک مسلح پہ قاعدہ تو بناؤ، کوئی انصاف تو کرو، مہربانی کرو۔ آپ کا ٹھیک ہے اپنا عقیدہ ہے، اب نہ مانا۔ میں نے اس پہ ایک استدلال کیا تھا، 5ویں پارے کیے تھے، علماء بیٹھے ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کر لی، حکم مانا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، فقد، بس تحقیق، حرف فا ہے یہاں پہ، یعنی جیسے ہی تم رسول کی غلامی کا توق اپنے گلے میں ڈالو گے تو پھر مزید تمہیں ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر نبی کے نوکر بنو گے، اور ادھر فا فوراً قد، تحقیق، اطاع اللہ۔ کیا سناؤں میں آپ کو؟ ادھر نبی کی نوکری کی، ادھر فقط حرف فا لا کر آگے قد تحقیق کے لیے لگا کر آگے اطاع اللہ کہا۔ جو ہی تم نبی کے نوکر بنے، تم نے نبی پہ درود و سلام شروع کیا، تو یہ مت سمجھنا کہ تم نبی کی نوکری کر رہے ہو، خدا کی بھی ہو گئی۔ اسی لمحے کے فقط اطاع اللہ۔ آیت شروع ہوتی ہے لفظ من سے، کہاں سے؟ من یطع الرسول، من یطع الرسول، آسانی سے سمجھ میں آیا۔ من یطع الرسول، من یطع، ادغام ہو گیا۔ پھر ادغام کے لیے پھر میں کیا سناؤں آپ کو؟ یہ ادغام کیوں ہوا، ضرورت اس کی کیا تھی؟ نون کدھر گیا؟ موجود تو ہے من یطع الرسول، موجود ہے، بولتا نہیں۔ اس پہ بھی بات نہیں ہو سکتی، مجھے تو 29 برس ہو گیا نا چٹائی پہ بیٹھے ہوئے، اور کتنی مرتبہ دورہ تفسیر کے اسباق پڑھا۔ اب بات لمبی نہیں کروں گا۔ من یطع الرسول، لفظ من سے آیت شروع، جو اطاعت کرتا ہے رسول کی، فقد اطاع اللہ، بس وہ سمجھ لے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ میں نے درست کہا سر؟ ادھر بھی علماء تشریف فرمائیں، ادھر بھی علماء، درست ہے کہ جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے پھر ہے وہ من، اور جس نے، پھر ہے تولا، جس نے منہ پھیر لیا، جس نے منہ پھیر لیا۔ من یطع الرسول کے بعد حرف فا ہے،
من تولا کے بعد پھر حرف فا ہے. جس نے رسول کی غلامی کی فوراً یہ سمجھ لے کہ اب میں نے اللہ کی اطاعت بھی کر لی. اور فمن تولا، اے محبوب جس نے تجھ سے منہ پھیر لیا، فما ما نافیہ یا پس نہیں ارسلنا کا، پس بھیجا ہی نہیں ہم نے آپ کو. اگر نبی کو اللہ نے نہیں بھیجا تو پھر والذی ارسل رسولہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا، بھیجا ہے فما ارسلناک علیہم حفیظا، جو تیرا در چھوڑ کے جا رہا ہے. تو کیوں روتا ہے محبوب؟ میں نے تجھے اس کے لیے بھیجا ہی نہیں. فما ارسلناک، میں اپنی مرضی نہیں کر رہا ہوں. ایک جملے کی بدیانتی میں سمجھتا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. اگر علماء میں سے کسی کو سمجھ آ رہی ہے، میرے مخالف ساتھی اگر کوئی بیٹھے ہیں ان کو سمجھ آ رہی تو ابھی بتائیں نا مجھے، میں فیس کروں گا، معافی مانگوں گا، مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے. اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو پھر پتہ چلا کہ نبی حفیظ بن کر، محافظ بن کر ان کے لیے آیا ہے جو اس کے غلام ہیں، اور جو اس سے منہ موڑتے ہیں. فما ارسلناک علیہم حفیظا کی سند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو ان پر، علیہم ان پر، علیہ علیہما علیہم ان پر حفیظا، نگران بنا کر، نگہبان بنا کر، محافظ بنا کر بھیجا ہی نہیں. تو ثابت ہوا جو سرکار سے منہ پھیرتے ہیں ان کے لیے نبی پاک محافظ نہیں ہے، اور جو نوکری کرتے ہیں میرا نبی ان کا محافظ ہے. نہیں ابھی بات سمجھ نہیں، شکوہ نہیں کر رہا ہوں کہ آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن ابھی بات کھلی نہیں ہے. میں نالائق ہوں. حضور محافظ کون؟ کبھی غور فرمایا آپ نے محافظ کس کو کہتے ہیں؟ میں کسی آدمی کو سیکیورٹی گارڈ رکھنا چاہتا ہوں، محافظ رکھنا چاہتا ہوں اپنے بزنس کے اڈے پر، یعنی دکان پر یا گھر میں یا کہیں بھی، تو میں کسی ایسے شخص کو محافظ رکھ لوں جو مر گیا ہے؟ کیا سنا ہوں؟ کیا مردہ بھی محافظ ہوتے ہیں؟ بول تو دیں ذرا. نہیں ہوتے. اچھا کسی ایسے شخص کو محافظ رکھ لوں جو حاضر نہ ہو؟ چلو آپ دو چار تو بولیں نا، باقی تو اللہ ماشاءاللہ. غور سے سنیے گا نا، کچھ علماء تو کرم فرما رہی ہیں نا، ان کے چہروں کو دیکھ کر مجھے حوصلہ مل رہا ہے. دو تین ناراض بیٹھے ہیں، کوئی نہیں گزارا ہو جائے گا. اب ذرا غور سے سنیے گا میری بات، سنجیدہ بیٹھنے کی بھی عادت ہوتی ہے. اب ذرا غور سے سنیے گا کہ فما ارسلناک علیہم حفیظا، محافظ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو، محافظ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو، اور محافظ وہ ہوتا ہے جو با اختیار ہو. کوئی چرانے آئے تو وہ پوچھتا نہ پھرے کہ میں اس کو ہٹاؤں کہ نہ ہٹاؤں. اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ تم با اختیار ہو. محافظ کا زندہ ہونا، محافظ کا حاضر ہونا، محافظ کا با اختیار ہونا. ڈاکو آئے کلاشن کوف لے کر، وہ بیٹھا ہو جناب حقہ پیتا ہوا ہے لاٹھی لے کر، گزار نہیں، وہ با اختیار ہو. اور اسے اختیار ہو اس بات کا کہ اب جو بھی اس کو اجاڑنے کے لیے آئے، جہاں تمہیں محافظ بنایا گیا تو اس کے ساتھ جو مرضی کرو تمہیں اجازت ہے. قانون بھی اس کو اجازت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ہمیں پتہ ہے نا، ہم سب جتنے بیٹھے ہیں، بابے بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، اب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، نوجوان، ہم سب کو پتہ ہے کہ محافظ وہ ہوتا ہے جو زندہ ہو. ہم سب کو پتہ ہے محافظ وہ ہوتا ہے جو موقع پر حاضر ہو. ہمیں پتہ ہے کہ محافظ وہ ہوتا ہے جو با اختیار اور طاقتور ہو. پتہ ہے نا. اللہ کو نہیں پتہ تھا کہ نبی کو میں محافظ بنا کے بھیج رہا ہوں، اس نے تو کل مر جانا ہے. تو نبی کی حفیظ والی صفت جو ہے یہ قیامت تک کے لیے ثابت کرتی ہے کہ مدینے والا کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ. اب غور سے
سے میری بات کو سنیے گا. میں بات کو قریب لاؤں, علالت کی وجہ سے زیادہ چل نہیں پاؤں گا, بس مختصر کر رہا ہوں یہاں پہ. اب ذرا غور سے سنیے گا میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں. اللہ کہتا ہے محبوب تم فقط ان کے لیے حفیظ بنا کر بھیجے گئے ہو جو تیری غلامی کرنے والے ہیں, تیرے نوکر ہیں, تیری فرمانبرداری کرتے ہیں, تیرا حکم مانتے ہیں, اور ان کے لیے تم محافظ نہیں ہو, حفیظ نہیں ہو جو تجھے چھوڑ کے چلے گئے ہیں. تو اب قرآن نے دو کیٹیگریز بنا دی نا, دو گروپ بنا دیا نا. ایک وہ جن کے لیے نبی محافظ ہے, ایک وہ جن کے لیے نبی محافظ نہیں ہے. تو جن کا محافظ نہیں ہے وہ کہتے ہیں مر گیا ہے, حاضر بھی نہیں ہے. جن کا نبی محافظ ہے وہ بار بار ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں نظر نہ آئے میری آنکھ کا قصور ہے. پر مدینے والا, اچھا روحانی طور پر تو سارے ہی مانتے ہیں, اہل حدیث بھی مانتے ہیں, دیوبندی بھی مانتے ہیں کہ روحانی طور پر تو کائنات میں ہر جگہ. میں نے ایک مرتبہ انٹرنیٹ پہ ایک دلیل دی تھی, وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارا جو وجود ہے کبھی اس کا ہی مطالعہ کر لینا تو جھگڑے آپس کے ختم ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود کے اندر چینلائز کچھ سسٹم ایسے رکھے ہیں. ہمارے کمپیوٹر کے اندر کچھ ڈسک جو ہے وہ ایک ایسی ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں, یعنی دل دھڑکنے کے لیے, آنکھ دیکھنے کے لیے, کان سننے کے لیے, ناک سونگنے کے لیے, زبان چکھنے کے لیے, دانت جو ہے وہ کسی چیز کو بھی باقاعدہ طور پہ کھانے کے لیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں حضور والا ہم سب کو پتا ہے نا کہ ناک کہاں ہوتا ہے. میرا خیال ہے ادھر والوں کو کوئی پتا نہیں. میں وہ تلخ باتیں نہیں کرنا چاہتا, میں برادری میں کدی کہہ دینا ہوں تو ساڈا نک ہی نہیں رہا. تو جنہوں کا بچہ پہ ہو تو بولو. اب غور سے سنیں گے جو بات میں کہنے چلا ہوں. ناک پتا ہے نا کہاں ہوتا ہے, یہ جگہ چینج تو نہیں ہوتی ہے. ہزاروں سال سے انسان پیدا ہو رہا ہے, آگے ہوتا رہے گا. ناک جہاں ہے وہیں پہ رہے گا. آنکھیں, اچھا اگر رات کا اندھیرا ہو, لائٹ چلی جائے, کوئی آپ سے پوچھے آپ کا ناک کدھر ہے, آپ کہیں گے ٹھہر جا پہلے تلاش کر لوں کدھر ہے. اندھیرا ہو, اجالا ہو, جب ناک کی بات آئے گی تو ہاتھ سیدھا یہاں, آنکھ یہاں, کان یہاں. ٹھیک ہے, آپ کے اس وجود کے اندر ایک اور چیز غور کیجئے گا ذرا. مثلا مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ حسین احمد ناک کی طرح, میں نے کہا یہ کان, یہ ہونٹ, یہ دہن, یہ دانت, یہ. اب دانتوں کے نام ہیں. اب قاری عمر حیات صاحب اور باقی علماء قرآن بیٹھے ہوئے ہیں, تو میں اگر نام لوں گا ایک آدھا نام بھی اوپر نیچے ہو گیا. ویسے 9-10 سال میں نے تجوید پڑھائی ہے, پڑھنے کے بعد پڑھاتا رہا ہوں, لیکن پھر وہ تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو جائے گا تو پھر وہ بات تمیز. اچھا اب میرا دل کرتا ہے کہ ضاد اور دعات پڑھنے والوں کے لیے علماء نے جو ایک اصول وضع کیا ہے وہ میں عرض کروں, لیکن ٹائم اس پہ لگ جائے گا. اور یہاں پہ بلیک بورڈ یا وائٹ بورڈ بھی نہیں ہے, اگر ہوتا تو اس پر لکھ کے دکھانا ہوتا مجھے. تو جو سٹوڈنٹ بیٹھے ہیں مدارس کے وہ اتنا سمجھ لیں کہ جب کسی مخرج, غیر معلوم مخرج کو معلوم کرنا ہو تو اس حرف کو ساکن کر کے اس کے ماقبل الف مفتوح لگا دیا جاتا ہے. پھر ضاد, ضا, زا, ذال, ان کے ماقبل الف مفتوح لگا دیجئے گا. اور جو ضاد پڑھنے کے لیے بڑا شوقین ہے انہیں کہیے گا یہ پڑھ علیحدہ علیحدہ تو کر دے, ضاد پڑھ تیرا حق بنتا ہے. یہ سب کے لیے نہیں ہے, بس جو سمجھ سکے ان تک ہو گئی میری بات. اب ذرا غور سے میری بات کو سنیے گا تاکہ بات کو قریب کروں. حضور والا یہ چیزیں تو ہمارے وجود کے اندر ہمیں معلوم ہے. ہمارے وجود کے اندر ایک روح ہے, روح ہے نا, جن کے ہے بولیں یار, باقی نہیں تو میں سمجھ لوں گا کہ آج میں روح والوں کو بھی خطاب کر کے آیا ہوں, کوئی دوسرے بھی تھے ان کو بھی کر رہے ہیں. یہ میری زندگی میں بہت عجیب سا وہ ہو جائے گا نا ایکسپیرینس. لوگ بڑا معذور ہوں گے جب میں کہیں بتاؤں گا جا کے. تو بدن کے اندر روح ہے سر, بولے نا, کان ہے پر روح ہوگی تو سنے گا. اس میں بھی علیحدہ بات ہے, میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا ہوں کہ کبھی روح نہ بھی ہو تو زندگی پھر بھی پائی جاتی ہے.
وہ علیحدہ سبجیکٹ ہو جائیں گے، پھر بات مجھے 5 10 20 منٹ لمبی کرنی پڑے گی۔ اب قریب آئیے، روح ہے نا، ناک یہ ہے، کان یہ ہے، آنکھ یہ ہے، پیشانی یہ ہے، سر یہ ہے، سینہ یہ ہے، سینے کے اندر دھڑکتا ہوا دل۔ ایک مرتبہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا، مرزا عرفان اس کا نام تھا، تو وہ بہانے بڑے کرتا تھا۔ ایک دن آ گیا تو بڑا اس نے ادھر ہاتھ رکھا ہوا، استاد جی مجھے چھٹی دے دیں، میں مر رہا ہوں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا حضور میرے گردے میں درد ہو رہا ہے۔ تو ہاتھ کیا رکھا تھا؟ میں نے کہا تیرا گردہ کی طرح کندھا کیتے رہے۔ یہ حقیقی بات ہے، ممبر پہ بیٹھ کے وہ لطیفہ جس میں جھوٹ ہو سنانا قطعاً مطلقاً ناجائز ہے۔ یہ پریکٹیکل ہے، میرا خیال ہے آپ بھی جانتے ہیں مجھے۔ وہ بچہ آج کل سعودیہ میں اور باقاعدہ دورہ حدیث تک پڑھ چکا۔ دورہ حدیث تک تو میں اسباق نہ پڑھا سکا، پھر وہ ملتان چلا گیا، لیکن ابتدائی اسباق 4-5 سال کے وہ میرے پاس پڑھتا رہا۔ تو وہ بہانہ لگانا، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا ابھی، تو آغاز میں جب وہ داخل ہوا تھا اس وقت یہ بھی نہیں پتا تھا کہ گردے کہاں ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی گردہ یہ نا جس میں چاہیے، کدی ادھر ہو گیا کدی ادھر ہو گیا۔ تو اب اندر دھڑکتا ہوا دل جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ پریکٹیکل کرواؤں، اس وجود کے اندر روح بھی ہے نا۔ میں نے جتنے نام لیے، ہر چیز کا ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اس کی ریزیڈنسی ہے۔ میں ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ یہ ٹائم کیا ہے مجھے بتاؤ جلدی۔ 4:31 پر تو آپ ہاتھ پھیلا دینا۔ یہ کتنا فاصلہ بن جائے گا؟ 3-4-5 فٹ کا فاصلہ تو بن جائے گا نا۔ اب میں یہ ہاتھ ہلا رہا ہوں 4:05 پر، یہ ہاتھ ہل رہا ہے میرا۔ اسی سیکنڈ کے اندر میں یہ ہاتھ بھی ہلا رہا ہوں، اسی سیکنڈ میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں، اسی سیکنڈ میں آپ کو سن بھی رہا ہوں، اسی سیکنڈ میں پاؤں کو حرکت بھی دے رہا ہوں، اسی سیکنڈ میں بول بھی رہا ہوں۔ اسی سیکنڈ کے اندر میرے وجود کے اندر جو حرکت ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، میں اس کو بھی محسوس کرتا ہوں۔ مجھے یہ بتائیے اس ایک سیکنڈ میں روح ہے کہاں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس ایک سیکنڈ کے اندر روح ہے کہاں؟ روح کا بھی آخر کوئی مستقل ٹھکانہ تو ہوگا نا۔ روح کہاں رہتی ہے؟ اب کچھ صوفیاء نے باتیں کی ہیں، کچھ آج کل کے بڑے بڑے پیر ہیں وہ بتا دیتے ہیں۔ کسی کو کہتے ہیں جناب روح یہاں ہوتی ہے، کسی کو کہتے ہیں زبان پہ ہوتی ہے، کسی کو کسی اور جگہ پہ کہتے ہیں۔ میں وہ ساری باتیں نہیں کر سکتا، لیکن اتنا عرض کروں گا کہ ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع فرمان ہو۔ باقی جو ہے سب جھوٹ ہے۔ ہم فقط اسی کو سچا مانتے ہیں جس کی نظر اٹھے تو مدینہ دیکھے، نظر جھکے تو مدینے والا اس کی آنکھوں کے ساتھ۔ جو تارک نماز نہ ہو، نشہ نہ پیتا ہو، یہ ساری باتیں ہیں، باوجود اس کے کہ اس کے کپڑے شریعت کے مطابق نہیں، ہر وقت شراب یا بھنگ کے نشے میں دھوت رہتا ہے، اور سنی کہتے ہیں جی بڑا پہنچا ہوا ہے، غیرت مر گئی ہے تیری، ایمان کے ساتھ تیرا رشتہ باقی نہیں رہا۔ اب غور سے سنیے گا میری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت پتہ نہیں بایزید بستانی کے بارے میں ہے یا حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی علیہ مجمعین، کسی مرید نے جنہیں 40 سال خدمت کی تھی، اس نے کہا حضور بس آپ مجھے اجازت دے دیں، آپ سے تو فیض نہیں ملتا، 40 سال ہو گئے، آپ نے تو مجھے کچھ دیا ہی نہیں، مجھے اجازت دے میں کہیں اور جاؤں تاکہ شام کو مرید بنوں، صبح میرے سر کو خلافت کی ٹوپی ہو، کہ جاؤ جا کے 313 مرید اور کر کے لاؤ۔ کوئی ایسا آپ نے کہا تو جا تو رہا، اس نے کہا جی میں نے آپ میں کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی آج تک۔ اس نے کہا مجھے آپ نے کہا صرف اتنا بتا دو، کبھی 5 وقت کی نماز میں کوئی نماز ایسی بھی گزری 40 برسوں کے اندر جو میں نے نہ پڑھی؟ کبھی نماز تہجد میری قضا ہوئی، کبھی مجھے جھوٹ بولتے سنا،
کبھی آنکھ اٹھا کر کسی غیر کو دیکھتے دیکھا، آپ بات کرتے گئے تو مرید کا بدن کانپنے لگا، آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کہا جا جہاں جانا ہے چلا جا، میرے اندر اور کچھ بھی نہیں، بس یہی کرامت ہے کہ مدینے والے نے مجھے غیر کی طرف توجہ سے ہٹا دیا ہے، دیکھنے سے بچا دیا ہے۔ اب میری زندگی گزرتی ہے تو فقط اسی ڈگر پر جو سیدہ زہرا کے بابا نے ہمیں دکھا دیا۔ اچھا جی، آخری بات سنیے، یہ روح جو ہے یہ کہاں ہے؟ کہاں؟ آپ کا وجود کی روح، اور اس کے لیے پھر حقیقت ثابتہ یہ ہے، روح کے لیے اس کی صفت لازمہ کہہ لیں یا حقیقت ثابتہ کہہ لیں، روح کی حقیقت ثابتہ یا صفت لازمہ یہ ہے کہ جس وجود کے اندر ہوگی ہم وقت اس کے ایک ایک ذرے میں موجود رہے گی۔ تو ہم نے نہیں، ہمارے مخالفین نے بھی کہا ہے کہ پوری کائنات ایک وجود کی مانند ہے اور سرکار روح کائنات ہے۔ تیری روح پورے وجود میں حاضر ہے، جو کائنات کی روح ہے صرف مدینے میں رہتی ہے، کہیں اور آ جائے نہیں۔ دل سے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی تلخ بات ہوئی ہے تو میں اپنے رب سے معافی چاہتا ہوں، اگر کوئی اچھی بات ہوئی ہے تو یہ علماء کا تصرف رہا۔ دیکھیے نا، یہ ہمارے سنیوں کی تربیت ہے کہ اب میں رب سے مانگنے کے لیے اپنی معروضات شروع کر رہا ہوں، تو اب بابوں کو بھی نہیں پتا کہ دعا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ نوجوان تو ویسے ہی ماشاءاللہ ہے، اور اچھے اچھے سنت رسول رکھنے والے